मुगलिया सल्तनत के आखिरी फरमारवा बहादुर शाह जफर की नज़र का माजरा। औलाद होने और औलाद खोने के एहसास का अंदाज़ा कुछ उसे ही था। शाह नज़र, माजी के बेजबहा खजाने से इंतखाब। ये दुनिया शतरंज की एक बिसात की मानिंद है जिस पर वक्त अपनी शातिराना चाल चलता रहता है। कभी दुनिया को हंसाना और कभी हंसते को रुला देना, किसी को मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी की तरफ ले जाना, तो कभी जिंदगी से भरपूर हस्ती को मौत की गहरी नींद सुला देना। वक्त का ये खेल अज़ल से जारी है और अबद तक जारी रहेगा। वक्त कभी नहीं थकता, कभी नहीं रुकता, ना ही वक्त को मुट्ठियों में जकड़ा जा सकता है। वक्त की चाल में कभी यकसानियत नहीं होती। कभी उसके मिजाज में तूफान की सी तेजी आ जाती है और कभी वो दबे पांव इस तरह गुजर जाता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। वक्त हमेशा जागता रहता है, वक्त को नींद भी नहीं आती। वक्त को अपने तेवर बदलते ज़रा देर भी नहीं लगती। उसकी महज एक जुम्बिश चश्मे ज़दन में दुनिया भर में अनगिनत अच्छे बुरे वाक़यात और खौफनाक हादिसात को जन्म देती है। वक्त की करवटें कभी थक कर दम लेना नहीं जानती। उसकी हर करवट से जन्म लेने वाले वाक़यात और हादिसात तारीख़ के सफ़हात पर दर्ज हो जाते हैं। वक्त की तरह तारीख़ भी कभी नहीं थकती। उसके सफ़हात भी वक्त के पैदा करदा हर अच्छे बुरे वाक़यात को अपने अंदर समेटते ही रहते हैं। वक्त और तारीख़ की ये कारिस्तानियाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक ये दुनिया कायम व दायम है। वक्त ने तारीख़ के सफ़हात पर बेशुमार दास्तानें रकम कर रखी हैं। इन दास्तानों को रंगीन बनाने के लिए कहीं उन पर खून के छींटे डाले गए तो कभी मोहब्बत के रंग बिखेरे गए। वक्त की ये अदा भी बड़ी अजीब है। अब से तकरीबन पौने 2 सदी कबल दिल्ली की सरजमीन पर शाही महलात की ऊंची ऊंची दीवारों के दरमियान में जब दबी दबी आवाज़ों में कनीज़ का जिक्र होना शुरू हुआ था तो उस वक्त भी वक्त की चाल यही थी। ऐसे ही कोई पौने 200 साल कबल 1857 से भी 20 साल पहले वक्त ने एक ऐसी करवट बदली कि ज़माना तंग रह गया। दिल्ली की एक छोटी सी सराय के दरवाजे पर लटका हुआ पुराना बोसीदा सा पर्दा हटाकर वक्त अचानक ही अंदर दाखिल हुआ था। किसी की भरपूर जवानी को देखने के इश्तियाक में, किसी की खूबसूरत आंखों के इशारे का मफहूम भांपने, सराय के एक नीम तारीख छोटे से कमरे में अक्ल व दानिश का एक मुजस्मा गुमनामी की हालत में पड़ा था। शायद ये बात दुरुस्त है कि जवानी की आंखों में इशारे वक्त की चाल में भी ठहराव पैदा कर देते हैं। दिल्ली के एक पसमानदा इलाके की उस मामूली से सराय के सामने जब शाही पालकी आकर रुकी तो यूं लगता था कि जैसे ज़माना ही उस सराय के दरवाजे पर आकर ठहर गया हो और वक्त करवटे जैसे सांस लेने के लिए सस्ताने लगा हो। वो शाही पालकी खाली थी, उसमें कोई शाही सवारी नहीं थी, लेकिन उसके साथ शाही मुहाफिज और चौकीदार मौजूद थे। खाली पालकी को जब सराय के दरवाजे के सामने रख दिया गया तो मुहाफिजों ने अगले हुक्म के लिए चौकीदार की तरफ देखा। उस सराय के एक कमरे में कोई उधेड़ उम्र औरत ठहरी हुई थी, एक आम सी मामूली औरत जिसके साथ एक जवान और बेहद हसीन लड़की भी थी। हुस्न का ये मुरक्का उसकी बेटी थी। आसमान पर चमकते हुए सितारों की शर्म उस नौजवान दोशीज़ा की आंखों में घर करने के लिए तड़प रही थी और सूरज की किरणें फैलने से पहले खिलते हुए फूलों की ताजगी उसके जिस्म की मुलायम जल्द के पास आते हुए घबरा रही थी। सराय के बाहर खड़े हुए लोग हैरत भरी नज़रों से शाही पालकी और शाही मुहाफिजों को देख रहे थे। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो शाही मुहाफिजों से कुछ पूछने की कोशिश करते। शाही चौकीदार ने लोगों की बढ़ती हुई भीड़ पर एक नज़र डाली और फिर हाथ के इशारे से उन्हें दूर हट जाने का इशारा करता हुआ अपनी धीमी और बारोब चाल से सराय के दरवाजे के जानिब बढ़ने लगा। अंदर दाखिल होने के बाद वो उस छोटे से कमरे के बाहर रुक गया जिस पर टाट का एक मैला कुचैला पर्दा लटक रहा था। आहट पाकर कमरे में मुकीम उधेड़ उम्र औरत ने अपना सर बाहर निकाला तो चौकीदार ने कहा, खातून, बादशाह सलामत के वजीर महबूब अली खान ने आपके लिए पालकी भेजी है। उन्होंने आपको अपनी बेटी के हमरा याद फरमाया है। उधेड़ उम्र औरत का नाम नौबहार बेगम था। जिस कबीले की औरतें मर्दों को पहचानने और उन्हें बेवकूफ़ बनाने में माहिर होती हैं, नूरबहार बेगम का ताल्लुक़ भी औरतों के उसी कबीले से था। वो लाहौर की एक मशहूर तवाइफ, रक्कासा और मुगन्निया थी। नौबहार बेगम की जवानी और उसकी सुरीली आवाज़ का जादू पूरे लाहौर और उसके आसपास के इलाकों में एक अरसे तक सर चढ़कर बोलता रहा था। लेकिन वक्त की रफ्तार कभी एक जैसी नहीं होती। वक्त करवटें बदलता रहा, यहाँ तक कि नौबहार बेगम के हुस्न और आवाज़ का सूरज धीरे धीरे ढलने लगा।
تعریفی جملے اور واہ واہ کے ڈونگے دھیرے دھیرے خالی ہوتے گئے۔ وقت نے حسن اور آواز کے سارے طلسم توڑ ڈالے اور نوبہار بیگم کے عروج کو سنبھالا کیا۔ جہاں دیدہ اور وقت شناس نوبہار بیگم بہت پہلے سے یہ بات جانتی تھی کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ گھر کو روشنی دینے والا چراغ اس وقت تک جل سکتا ہے جس وقت تک اس میں تیل باقی رہے، اور اسی حقیقت کے پیش نظر اپنے کوٹھے کی روشنی اور رونق برقرار رکھنے کے لیے اس نے ایک نئے چراغ کا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا۔ اس کے اس نئے چراغ کا نام تھا ماہ نور۔ نوبہار بیگم نے اپنی بیٹی کی پرورش پر بھرپور توجہ دی تھی۔ اس نے ماہ نور کو اپنے فن کے زمرے میں آنے والے تمام تر ہنر سکھا کر گویا کیل کانٹے سے پوری طرح لیس کر دیا تھا۔ نوبہار بیگم نے ماہ نور کی تعلیم و تربیت کے علاوہ اس کی جوانی کو سجانے سنوارنے کے لیے بھی اپنی تمام تر صلاحیتوں سے کام لیا تھا۔ اپنے لہجے کی مٹھاس اور اپنی آواز کے جادو کو اس نے ماہ نور میں منتقل کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ اپنے پیروں میں بندھے ہوئے گھنگروں کی جھنکار وہ اسے پہلے ہی سونپ چکی تھی۔ یہی نہیں، اس نے ماہ نور کو تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ کر دیا تھا۔ چنانچہ اب وہ رقص و موسیقی کے فن میں طاق ہو گئی تھی، ساتھ ساتھ عربی، فارسی اور دینی تعلیم سے بھی آراستہ تھی۔ ایک مولوی صاحب پورے 7 برس تک ماہ نور کو مذہبی تعلیم دینے کے لیے آتے رہے تھے۔ اپنی بیٹی کی قابلیت جہاں دیدہ نوبہار بیگم اس کے بچپن میں ہی بھانپ گئی تھی، اسی لیے ضروری تعلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ اس نے ماہ نور کو اپنے پیشے کے اسرار اور رموز سے بھی خوب اچھی طرح روشناس کرا دیا تھا۔ سارے ناز نخرے، ساری ادائیں اور چرتر اس نے گویا گھول کر ماہ نور کو پلا دیے تھے۔ اسے سماج میں رہ کر زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی سکھائے تھے اور مذہب کی گہرائی اور اس کی حدود سے بھی خوب اچھی طرح واقف کرا رکھا تھا۔ اور وہی ماہ نور، اس کی اکلوتی وارث، اس وقت اس کے ساتھ دہلی کے اس چھوٹے سے سرائے میں موجود تھی جس کے دروازے پر ان ماں بیٹی کو لے جانے کے لیے شاہی پالکی موجود تھی۔ شاہی محل کے اندر جس وقت ماہ نور کے حسن و جوانی کے چرچے دبی دبی آوازوں میں ہو رہے تھے، تو اس وقت ہندوستان کے تخت پر مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر براجمان تھا۔ شاہی محل کی دیواروں میں ہونے والی ماہ نور کی قابلیت اور حاضر جوابی کے تذکروں کی باز گشت اس نے بھی سنی تھی۔ اسی وجہ سے ایک دن بہادر شاہ ظفر نے اپنے وزیر محبوب علی خان کو حکم دیا کہ ان ماں بیٹی کو اس کے روبرو پیش کیا جائے۔ بادشاہ سلامت کے اس حکم کے بعد ہی دہلی کے اس معمولی سرائے کے دروازے پر شاہی پالکی پہنچی تھی۔ نوبہار بیگم کو اپنے پیشے کی تربیت ورثے میں ملی تھی۔ وہ اپنے حلقے کی بہت اونچی طوائف تھی۔ اس نے پالکی لانے والے چوپدار کی بات سنی اور پل بھر میں ہی اس کا جواب سوچ لیا۔ اس نے چوپدار سے کہا، ہماری طرف سے وزیر محبوب علی خان کی خدمت میں سلام پیش کیجیے گا اور ان کی خدمت میں یہ عرض کیجیے گا کہ نوبہار بیگم نے آج ہی لاہور جانے کی تیاری کر رکھی ہے۔ جب وہ واپس آئے گی تو فوراً ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گی۔ دراصل نوبہار بیگم اصل معاملہ بھانپ گئی تھی۔ وہ وزیر محبوب کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی اور اسی وجہ سے اس نے اس کا بہانہ ڈھونڈ لیا تھا۔ چوپدار نوبہار بیگم کا جواب سن کر تھوڑی دیر تک تو کھڑا رہا، پھر لوٹ گیا۔ نوبہار بیگم دروازے پر کھڑی خالی پالکی کو دور جاتے دیکھتی رہی، پھر پلٹ کر پیچھے کھڑی ہوئی ماہ نور سے بولی، بیٹی میں نے انہیں لاہور جانے کا بہانہ کیا تھا، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اب ہمارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، ہمیں جلد سے جلد یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ لیکن کیوں ماں؟ ماہ نور نے حیرت سے پوچھا، ہمیں یہاں سے کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے بیٹی، نوبہار بیگم نے کہا، اس سے پہلے کہ ہم بادشاہ اور وزیر کے چنگل میں پھنسیں ہمیں دہلی سے نکل جانا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو میری اور تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی اور ہمیں یہاں داسی اور غلام بن کر رہنا ہوگا۔ لیکن ہمارا قصور کیا ہے ماں؟ ماہ نور نے کہا، کیوں ہمیں داسی اور غلام بن کر رہنا ہوگا؟ آخر بادشاہ سلامت ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کریں گے؟ زیادہ سوال جواب مت کرو، تم نہیں جانتی کہ آزادی بڑی نعمت ہے۔ نوبہار نے ماہ نور کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے آگے آ کر کہا، ہم اگر یہاں غلام بن کر رہ گئے تو پھر ہمیں آزاد فضا میں سانس لینے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہمیں اسی وقت لاہور واپس جانا ہوگا، وہاں اور کچھ نہیں تو کم سے کم ہم آزاد تو رہ سکیں گے۔ ماہ نور کو لاہور واپس جانے کی بات ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی، وہ تو دہلی میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں لاہور میں ہم بہت سال رہ چکے ہیں، دہلی بادشاہوں کا شہر ہے، مجھے تو یہاں رہنے میں کوئی حرج نظر نہیں آتا۔ بیٹی تم ابھی بچی ہو، نوبہار بیگم نے کہا، ان وزیروں بادشاہوں کی نبض میں خوب پہچانتی ہوں۔ یہ کہہ کر نوبہار بیگم نے سرائے کے ایک ملازم کو بلا کر
اسے سامان باندھنے کی ہدایت کی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کسی سے ہمارے جانے کی بات بھی نہ کرے، ہمیں رات کے وقت یہاں سے جانا ہے۔ لیکن جب سارا سامان باندھ لیا گیا اور ایک گاڑی والے سے لاہور جانے کے لیے بات بھی طے ہو گئی تو اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہی شاہی چوبدار اپنے ساتھ 5 سپاہیوں کو لے کر پہنچ گیا اور نوبہار بیگم سے کہنے لگا، فی الحال آپ لاہور نہیں جا سکتی، آپ کو یہیں رہنا ہوگا، وزیر محبوب علی خان کا یہی حکم ہے۔ لیکن ہمارا تو سارا سامان بھی بند گیا ہے، نوبہار بیگم نے چوبدار سے کہا، اور میں نے سرائے کے مالک سے بھی کہہ دیا ہے، اس کی آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاہی چوبدار نے کہا، وزیر صاحب نے بادشاہ سلامت کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کی بیٹی علم کی دولت سے مالا مال ہے۔ بادشاہ سلامت اس کی قابلیت کا سن کر بہت متاثر ہوئے ہیں اور خود اس سے ملنا چاہتے ہیں، اسی لیے مجھے دوسری بار آپ لوگوں کو لینے کے لیے آنا پڑا ہے۔ نوبہار بیگم نے پسو پیش کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شاہی چوبدار درمیان میں ہی بول پڑا، وزیر محبوب علی خان کی معرفت یہ بادشاہ سلامت کا حکم ہے اور بادشاہ سلامت کے حکم کی نافرمانی جرم ہے، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی پڑے گا۔ بادشاہ سلامت کی حکم عدولی نوبہار بیگم کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ حکم سنتے ہی اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، لیکن مانور اپنی تعریف سن کر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی اور اسے اپنے آپ پر فخر محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی خوشی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسے شاہی محل اور شاہی دربار کو دیکھنے کی بڑی تمنا تھی۔ آج تک وہ کبھی شاہی محل کے اندر نہیں گئی تھی، آج تک نہ تو اس نے کسی وزیر کو دیکھا تھا اور نہ ہی بادشاہ سلامت کو۔ البتہ اس نے بادشاہوں کے جاہ و جلال اور شان و شوکت کے قصے بہت سنے تھے اور ان کے بارے میں کتابوں میں بہت پڑھا بھی تھا۔ نوبہار بیگم نے چوبدار اور سپاہیوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن چوبدار نے اس کی ایک نہ سنی۔ اتنے میں شاہی پالکی بھی وہاں آ گئی۔ نوبہار بیگم کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے مجبوراً اسے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر شاہی پالکی میں سوار ہونا پڑا۔ پالکی میں بیٹھے بیٹھے مانور دہلی شہر کی گلیاں اور راستوں کو دیکھتی رہی۔ طرح طرح کے چھوٹے بڑے مکانات اسے نظر آتے رہے، کہیں کہیں تو ٹوٹے پھوٹے چھوٹے چھوٹے مکانات تھے اور کہیں کہیں بڑی بڑی شاندار حویلیوں کو وہ گھور گھور کر دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وزیر محبوب علی خان کی شاندار حویلی بھی آ پہنچی۔ پالکی کو کندھوں پر اٹھائے چاروں کہار ڈیوڑی سے گزرتے ہوئے پالکی کو اندر تک لے آئے۔ دونوں ماں بیٹی پالکی سے باہر نکلیں تو انہیں بڑی عزت و احترام سے حویلی کے اندر لے جایا گیا۔ دیوان خانے کی سجاوٹ اور چمک دمک دیکھ کر مانور کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ سوچنے لگی کہ جب ایک وزیر کی حویلی اور اس کا دیوان خانہ اس قدر شاندار ہے تو بادشاہ سلامت کے محل اور شاہی دربار کی شان و شوکت کیسی ہوگی۔ لیکن اس کی سوچ کا سلسلہ جلد ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ ایک دروازے سے وزیر محبوب علی خان دیوان خانے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ مانور نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور اپنے گلابی ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ سجا کر محبوب علی خان کو جھک کر آداب کیا۔ محبوب علی خان نے بھرپور نظروں سے مانور کو دیکھا اور سلام کے جواب میں دھیرے سے اپنی گردن ہلا دی، لیکن اس کی آنکھیں تو مانور کے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ ذرا دیر بعد محبوب علی خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے فارسی کے مشہور شاعر حافظ کے ایک شعر کا مصرع پڑھا۔ اس مصرے میں حسن کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ مانور کے حسن کی تعریف کے لیے شاید محبوب علی خان کو کوئی الفاظ نہیں ملے تھے اور اسی لیے اس کے منہ سے بے اختیار حافظ کا یہ مصرع نکل گیا تھا، جسے سن کر مانور کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ محبوب علی خان کا اشارہ اسی کی طرف ہے۔ مانور حافظ کا وہ مصرع سن کر مسکراتی رہی، پھر اچانک شرم سے اس کی پلکیں جھک گئیں۔ حافظ کی جس غزل کا وہ مصرع تھا وہ پوری غزل مانور کو زبانی یاد تھی۔ آخر وہ نوبہار بیگم جیسی تجربے کار اور جہاں دیدہ طوائف کے سائے میں اور اس کی خاص نگرانی میں جوان ہوئی تھی، جس نے ایسی عورت کی باہوں میں سانس لی ہو، وہ گئی گزری لڑکی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے بڑی خود اعتمادی اور جرت کے ساتھ اس ادھورے شعر کا دوسرا مصرع سنا کر شعر مکمل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اسی غزل کا دوسرا شعر پڑھا جو محبوب علی خان کے اس مصرے کا جواب تھا۔ شعر کا ایک ایک لفظ مانور کی زبان سے اس طرح ادا ہو رہا تھا جیسے پھول کی نازک پنکھڑیوں پر سے شبنم کی ننھی ننھی بوندیں ٹپکتی ہیں۔ محبوب علی خان کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی اور اس کے چہرے پر لہو کی سرخی دوڑ گئی۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے ماشاءاللہ، سبحان اللہ اور واہ واہ کے الفاظ نکل پڑے۔ پھر اچانک ہی اس نے خدمتکاروں کو حکم دیا کہ سازندے والوں کو پیش کیا جائے۔ یہ حکم دینے کے بعد اس نے مانور کی جانب دیکھ کر کہا، مانور، تم نے ایک شعر سنا کر میری پیاس بہت بڑھاتی ہے۔ کلام کی ادائی کا ہنر بھی تمہیں خوب آتا ہے، اس لیے تم سازندوں کی سنگت میں مجھے یہ غزل سناؤ۔
یوں سمجھ لو کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، کیونکہ تمہارا نام تو بادشاہ سلامت کے کانوں تک پہنچ چکا ہے اور بادشاہ سلامت نے تمہاری قابلیت دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ میں نے بادشاہ سلامت سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں تم سے مایوسی نہیں ہوگی، اس لیے میرے وعدے اور میری زبان کی آبرو رہنی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کے وعدے کی آبرو رہے گی اور میں بھی بادشاہ سلامت کے حضور سرخ رو ہوں گی۔ مانور نے ادب سے جواب دیا اور پھر سازندوں کے درمیان بیٹھ کر اس نے موسیقی کے دلکش سروں میں اپنی سحر انگیز آواز شامل کر کے حافظ کی خوبصورت غزل چھیڑ دی۔ ساز و آواز کے سنگم نے ماحول پر ایک عجیب سی نشہ آور کیفیت طاری کر دی۔ وزیر محبوب علی خان کو زندگی میں پہلی بار ساز اور آواز کے جادو کا تجربہ ہو رہا تھا۔ مانور کے ہونٹوں سے ادا ہونے والا فارسی کلام جیسے محبوب علی خان کے دل میں ترازو ہوا جا رہا تھا، اور وہ یہ سوچنے لگا تھا کہ اس خوبصورت آواز کو قیامت تک محفوظ کرنے کے لیے کوئی ترکیب ڈھونڈنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ آواز کبھی موت کی ابدی نیند سو گئی، اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی مٹھاس کی بھی موت ہو جائے گی۔ محبوب علی خان سوچتا رہا اور ایک ایک شعر پر جھومتا رہا۔ جب ساز اور آواز کا سنگم ایک جگہ ٹھہر گیا تو اچانک محبوب علی خان کا ایک ہاتھ اپنی گردن کی جانب اٹھ گیا۔ اس کے گلے میں نادر ہیروں کی ایک بیش قیمت مالا تھی، جس نے اسے گردن سے اتارا اور مانور کے آگے رکھ دیا۔ کچھ درباری اور خدمتگار جو اس وقت آس پاس کھڑے تھے، وہ سب یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اس مالا سے ایک تاریخی حقیقت وابستہ تھی اور یہ سب لوگ اس حقیقت سے واقف تھے۔ اس ہار کو حاصل کرنے کے لیے محبوب علی خان نے ایک خطرناک جنگ لڑی تھی، پھر اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے بعد اس ہار کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اب وہی بیش قیمت ہیروں کی مالا ایک طوائف زادی کے قدموں میں کتنی آسانی سے آ کر بچ گئی تھی۔ مانور نے دھیرے دھیرے ہاتھ بڑھا کر اس مالا کو اٹھا کر چوم لیا۔ محبوب علی خان دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، بہت خوب مانور، مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ بادشاہ سلامت کے سامنے ہم دونوں ہی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ دوسرے دن صبح کے وقت جب شاہی دربار میں بادشاہ سلامت کے روبرو مانور اور نوبہار بیگم کو پیش کیا گیا تو اس وقت ان کے لباس نئے تھے، ان کے جسم کی خوشبو نئی تھی اور ان کے انداز و اطوار میں بھی نیا پن تھا۔ محبوب علی خان نے انہیں دربار کے آداب بھی اچھی طرح سمجھا دیے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی مانور نے شاہی دربار کی سانسیں بھانپ لی تھیں۔ دوسری طرف شاہی دربار کے جاہ و جلال نے مانور کی آنکھیں خیرہ کر دیں۔ شاہی دربار کی چمک دمک اور اس کی شان و شوکت اور اس کے روب و دبدبے کو وہ دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آج پہلی بار کسی بادشاہی وقت کو جیتا جاگتا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی خواہش ایسے پوری ہو جائے گی۔ اسے بادشاہ سلامت کی قسمت پر بھی رشک آ رہا تھا اور اس کا دماغ تخت و تاج اور دربار کی آب و تاب کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ شاہی دربار میں دائیں جانب ذرا اونچائی پر محرابی جھروکوں کا ایک بڑا سا باریک ریشمی پردہ پڑا ہوا تھا، جس کے پیچھے شاہی خاندان اور شاہی خانوادے کی خواتین بیٹھی تھیں۔ چند لمحوں تک تو دربار میں ایسی خاموشی چھائی رہی جیسے وہاں کوئی زیرو موجود ہی نہ ہو۔ وزیروں اور مشیروں کی نگاہیں مانور کے چاند چہرہ کو تک رہی تھیں۔ تخت پر براجمان بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے ایک تائرانہ نظر ڈالی اور پھر ایک خاص انداز سے اپنے وزیر محبوب علی خان کی طرف دیکھا۔ محبوب علی خان ان آنکھوں کا اشارہ سمجھ کر فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور مانور کو مخاطب کر کے بولا، مانور، جہاں پناہ کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ عربی اور فارسی زبانوں پر تمہیں عبور حاصل ہے، تمہیں شعر و شاعری اور ادب سے بھی کافی لگاؤ ہے اور دنیا کے دیگر تمام موضوعات پر بھی تمہارا مطالعہ بہت گہرا ہے۔ ادب اور شاعری پر جہاں پناہ کا مطالعہ بھی بے حد وسیع ہے، کیونکہ جہاں پناہ خود بھی شاعر ہیں۔ جی ہاں، میں جانتی ہوں۔ محبوب علی خان ذرا رکا تو مانور نے دھیمے لہجے میں ادب سے کہا، اس ناچیز کو معلوم ہے کہ جہاں پناہ بہت عظیم شاعر ہیں۔ اس ناچیز اور کم عقل مانور کو جہاں پناہ کی کئی غزلیں اور اشعار زبانی یاد ہیں۔ بہت خوب، محبوب علی خان نے کہا، تب تو تمہیں یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ مذہبی علماء بڑے بڑے پنڈتوں، ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کو دربار میں بحث و مباحثے کے لیے بلانا جہاں پناہ کا شوق ہے، اور وہ دل سے ایسی تمام تر عظیم شخصیات کی قدر کرتے ہیں۔ جی ہاں، مجھے یہ بات بھی معلوم ہے، مانور نے گردن جھکا کر جواب دیا، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہی ہوں کہ میں ایک بادشاہ کے روپ میں ایک عظیم شاعر اور بے حد ادب نواز شخص کے سامنے کھڑی ہوں، اور یہ جہاں پناہ کی ذرہ نوازی ہے، ورنہ میں اس قابل نہیں تھی۔ جہاں پناہ کے علم میں یہ بات بھی آئی ہے
کہ تمہیں مذہبی معاملات میں بڑی سوجھ بوجھ ہے، کیا یہ بات غلط ہے؟ محبوب علی خان نے پوچھا تو مانور ایک پل کے لیے سٹپٹا گئی، لیکن دوسرے ہی پل اس نے اپنا سر جھکا دیا اور دھیمی سی آواز میں کہنے لگی، ناچیز میں اتنی بڑی بڑی خوبیاں نہیں ہیں، لیکن جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے وہ ساری قدرت کی دین ہے اور بادشاہ سلامت کی نوازش ہے جو مجھے کسی قابل سمجھتے ہیں، ورنہ میں تو ایک بہت ہی معمولی لڑکی ہوں۔ مانور کی خوبیوں، خامیوں اور اس کی صلاحیتوں کو پرکھنے کے لیے بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے بھرے دربار میں ایک ایسی بات کہہ دی جس کی سچائی کو تسلیم کرنے کے لیے مانور تیار نہیں تھی۔ اس پر دونوں جانب سے بحث کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بادشاہ سلامت نے اپنی بات کے حق میں دلائل دیے اور مانور نے اس کے خلاف اپنی دلیلیں پیش کیں۔ دربار میں موجود تمام علماء دین، وزراء اور دیگر معزز حضرات مانور کے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو اپنے علم کے ترازو میں تول رہے تھے۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ ایک کم عمر لڑکی میں اس قدر کیسی سمجھ بوجھ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے ذرا دیر میں ہی سمجھ لیا کہ مانور کے دلائل میں کافی وزن ہے۔ خود بادشاہ بہادر شاہ ظفر بھی مانور کی بے خوفی، ہمت اور خود اعتمادی پر دل ہی دل میں حیران ہو رہا تھا، لیکن اپنی شکست کے باوجود بادشاہ سلامت کو اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ اسے ایک مدت کے بعد ایک ایسا گوہر نایاب ہاتھ لگا ہے جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے۔ آخر میں بادشاہ سلامت کا اشارہ پا کر وزیر محبوب علی خان نے اٹھ کر کہا، مانور، تم نے حاضرین دربار کے دل جیت لیے ہیں۔ جہاں پناہ بھی تمہاری سمجھ بوجھ، دور اندیشی اور تمہاری قابلیت پر خوش ہیں اور تمہاری صلاحیتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ تم جیسے گوہر نایاب کو شاہی ملکیت میں شامل ہونا چاہیے اور شاہی محل کا فخر ہونا چاہیے۔ تاجدار ہندوستان، ہم ناچیز تو آپ کی رعایا ہیں۔ مانور نے اپنی ریشمی پلکیں اٹھا کر ایک نظر بادشاہ سلامت کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا کر آگے بولی، رعایا ہونے کے ناطے میں اور میری ماں دونوں ہی آپ کی ملکیت ہیں۔ ہم تو شاہی محل کی کنیزوں اور باندیوں کی طرح ہیں جن سے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں حکم دیا جاتا ہے عالم پناہ۔ لیکن ہم تمہیں شاہی محل کی ایک ادنا کنیز بنا کر تمہاری حق تلفی اور تمہارے رتبے کی توہین کرنا نہیں چاہتے، بہادر شاہ ظفر نے کہا، بلکہ ہم تو تمہیں اپنا دوست، اپنا ہمدرد اور اپنا صلاح کار بنا کر محل میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ امور سلطنت چلانے میں تم ہمیں مفید مشورے دیتی رہو، ہمیں نیک و بد سے آگاہ کرتی رہو۔ جہاں پناہ، یہ ناچیز اپنے آپ کو اس عظیم منصب کے قابل تو نہیں سمجھتی، لیکن میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کے معیار اور نگاہ انتخاب پر پورا اتر سکوں۔ نوبہار بیگم یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی اور وہ شاہی محل کی چار دیواری کے اندر اپنی زندگی کے دن گزاریں۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی بھی اس کی طرح آزاد اور کھلی فضاؤں میں سانس لے۔ وہ مانور کا جواب سن کر خوش نہیں ہوئی، اسی لیے اپنی جگہ سے ایک قدم آگے بڑھ کر مؤدبانہ لہجے میں بولی، جہاں پناہ، آپ ہمارے انداتا ہیں، ہمارے مالک ہیں، اور یہ درست بھی ہے کہ ہم آپ کی رعایا ہیں، لیکن میں ایک ماں ہوں اور مانور میری اکلوتی بیٹی ہے۔ میں نے مصیبتوں کے بڑے بوجھ اپنے سر پر رکھ کر اس کی پرورش کی ہے، پال پوس کر قابل بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ سماج میں اسے ایک عزت دار اور اعلیٰ مقام ملے۔ اسی لیے میں نے اسے اچھی تعلیم دلوائی۔ میں ماں ہوں جہاں پناہ، میرے دل میں ارمان ہے اور اب تو میں اپنی بیٹی کا گھر آباد دیکھنا چاہتی ہوں، بس یہی میری آخری خواہش ہے۔ بہار بیگم کی بات سن کر وزیر محبوب علی خان نے بادشاہ سلامت کی طرف دیکھا اور پھر نوبہار بیگم سے مخاطب ہو کر بولا، خاتون، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پناہ آپ کی بیٹی کی شادی آپ کی پسند اور آپ کی اجازت سے خود کرائیں گے، اور جہاں پناہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی بیٹی محل میں ہی رہیں تاکہ مانور جہاں پناہ کے علمی و ادبی ذوق میں معاون و مددگار ثابت ہو سکے۔ محبوب علی خان کی یہ بات سن کر نوبہار بیگم زیادہ ضد نہیں کر سکی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ سمجھ گئی تھی کہ مانور خود بھی محل میں ہی رہنا چاہتی ہے۔ یہی سوچ کر وہ چپ ہو گئی۔ اس کے بعد نوبہار بیگم کو 10,000 روپے کی ایک تھیلی دی گئی اور ہر ماہ 200 روپے کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا گیا۔ لال قلعے کے اندر ہی ان کے رہنے کا انتظام کر دیا گیا۔ نوبہار بیگم کو اب کوئی شکایت نہیں تھی اور مانور بھی بہت خوش تھی۔ اسے ہر روز بادشاہ سلامت کے سامنے سلامی کے لیے حاضر ہونا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی جب بادشاہ سلامت کو مانور کے ساتھ کسی موضوع پر بات کرنے کا موقع اور وقت مل جاتا تو بحث کا سلسلہ دیر تک چلتا رہتا۔ کبھی کبھی بہادر شاہ ظفر اسے اپنی کوئی تازہ غزل اور اشعار وغیرہ بھی سنا کر اس کی رائے پوچھ لیتا تھا۔
اور کبھی کبھی تو فرمائش کر کے ترنم سے ماہنور کی سحر انگیز آواز میں اپنی غزل بھی سنا کرتا تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے بہادر شاہ ظفر کو نہ جانے کیا سوجھی کہ اس نے ماہنور سے کہہ دیا، اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے ماہنور کہ تم بے شک نور کا ایک مجسمہ ہو، لیکن ہمیں تمہارا یہ نام پسند نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کی ذرہ نوازی ہے جہاں پناہ، ماہنور نے مسکرا کر کہا۔ ہم کوئی الگ تھلگ نام چاہتے ہیں تمہارا۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا، اس لیے تم ہی بتاؤ تمہارا کیا نام رکھا جائے۔ یہ تو جہاں پناہ کی نظر کرم پر منحصر ہے، ماہنور نے ادب سے جواب دیا۔ کنیز کو تو جہاں پناہ کی خوشی اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، لیکن ہم تم پر زبردستی اپنی مرضی مسلط کرنا نہیں چاہتے۔ بہادر شاہ ظفر نے مسکراتے ہوئے کہا، نام تو تم ہی بتاؤ گی۔ جہاں پناہ شاہی نظر میرا جو بھی نام پسند کرے گی اسے میں اپنے لیے باعث فخر سمجھوں گی۔ ماہنور نے یہ کہا ہی تھا کہ بہادر شاہ ظفر اچانک ہی اچھل پڑا اور کہنے لگا، واہ بہت خوب، تمہارے اس جواب کا بھی جواب نہیں، تمہارے اس جواب سے ہی ہمیں تمہارا نیا نام مل گیا۔ بہادر شاہ ظفر یہ کہہ کر ذرا رکا اور مسکراتی نظروں سے ماہنور کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر آگے بولا، آج سے ہم تمہیں شاہ نظر کے نام سے پکاریں گے۔ شاہ نظر، آپ کی پسند اور آپ کا دیا ہوا یہ نام سچ مچ مجھے بھی بہت پسند آیا جہاں پناہ، ماہنور نے کہا اور اپنی گردن جھکا دی۔ بہار بیگم اور ماہنور کو لال قلعے میں آئے ہوئے چند ماہ گزر گئے تھے۔ ماہنور بہت خوش تھی۔ علم و ادب کا جو ماحول اسے ملا تھا وہ اسے بہادر شاہ ظفر اور دیگر ادیبوں اور شاعروں کی محفلوں میں مل رہا تھا، لیکن بہادر شاہ ظفر ماہنور کو اپنی نظر یعنی شاہ نظر قرار دینے کے بعد بھی اپنے اس وعدے سے غافل نہیں ہوا تھا جو اس نے نوبہار بیگم سے کیا تھا۔ اس نے وزیر محبوب علی خان کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ ماہنور کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کرے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب محبوب علی خان نے بادشاہ سلامت کی اجازت سے نوبہار بیگم کو اس نوجوان سے ملوایا۔ وہ نوجوان کو دیکھ کر اپنی پسند اور ناپسند کے بارے میں آگاہ کرتے۔ نوبہار بیگم نے جب اس نوجوان کو دیکھا اور اس سے باتیں کیں تو وہ اس کی شخصیت اور اس کی شرافت سے بہت متاثر ہوئی۔ نوجوان برسر روزگار تھا، جوان اور خوبصورت تھا، اور اسی شاہی دربار میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ نوبہار بیگم نے محبوب علی خان کی پسند اور اس کی کوششوں کی تعریف کی۔ چند دنوں بعد ہی بہادر شاہ ظفر کے حکم کے مطابق ماہنور کی شادی اس نوجوان سے کر دی گئی۔ اس طرح ماہنور نے شاہ نظر بن کر زندگی کی سب سے بڑی اور سچی خوشی پالی۔ ماہنور کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی نوبہار بیگم بیمار سی رہنے لگی۔ اس کے سر سے بیٹی کی شادی کا بھاری بوجھ اتر گیا تھا، جس کے لیے وہ خدا کی شکر گزار تھی اور بہادر شاہ ظفر کے احسانوں کے بدلے اسے دعائیں بھی دیتی تھی۔ لیکن وہ زیادہ دنوں تک اپنی بیٹی کی خوشیاں نہ دیکھ سکی اور ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ گرچہ ماہنور عرف شاہ نظر شاہی دربار کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی بیگم بن چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ خود کو بادشاہ سلامت کی کنیز ہی سمجھتی تھی۔ بہادر شاہ ظفر اب بھی اس کی پہلے کی طرح عزت کرتا تھا۔ ایک دن بہادر شاہ ظفر نے مذاق کے ترنگ میں آ کر شاہ نظر کو چھیڑنے کے لیے یوں ہی کہہ دیا، شاہ نظر، ہمارا خیال ہے کہ ایک بڑے عہدیدار کی بیگم بننے کے بعد تم کچھ مغرور ہو گئی ہو، لیکن تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تم اب بھی ہماری کنیز ہو۔ یہ بات سن کر شاہ نظر فوراً ہی اس بات کی تہ تک پہنچ گئی اور اسے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ بادشاہ سلامت آج اس سے آقا اور غلام کے موضوع پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے بڑے ادب و احترام سے کہا، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے جہاں پناہ، لیکن اگر گستاخی معاف ہو تو میں کچھ عرض کرنا چاہوں گی۔ کچھ کہنے کے لیے تمہیں ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہادر شاہ ظفر نے کہا۔ تمہیں جو کہنا ہے کہہ سکتی ہو، ہمیں یقین ہے تمہاری طرف سے کوئی گستاخی ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاں پناہ، آپ تو مذہب اور مذہب کے تمام قاعدے قوانین سے واقف ہیں، شاہ نظر نے کہا۔ آج جس طرح کی کنیزیں، داسیاں اور غلام عام گھرانوں میں موجود ہوتے ہیں، اسے اگر مذہب اور مذہبی قانون کی نظر سے دیکھا جائے تو انہیں کنیز، غلام یا داسی نہیں کہا جا سکتا، وہ ملازم کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جنگ میں پکڑے ہوئے جنگی قیدی نہیں ہوتے۔ جب جنگ چھڑ جائے اور اس جنگ کے نتیجے میں شکست خوردہ مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے انہیں جنگی قیدیوں کی حیثیت دے دی جاتی ہے تو یہی مرد اور عورتیں داسیاں اور غلام بن سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کی یہ ادنا کنیز حقیقت میں آپ کی کنیز اور داسی نہیں، بلکہ آپ کی ملازمہ ہے، اور ایک ملازمہ کی حیثیت سے ہی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کیونکہ اپنے مالک کا حکم ماننا اور خدمت کرنا ایک ملازمہ کا فرض ہے۔
مجھے آپ نے کسی جنگ میں پکڑ کر قیدی نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی میں آپ کی زرخرید غلام یا داسی ہوں۔ یہ صف بات بہت ہی میٹھے اور دھیمے لہجے میں کہہ کر شاہ نظر نے اپنا سر جھکا لیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر چپ چاپ اسی جگہ کھڑی رہی۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کافی دیر تک ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھتا رہا، مگر شاہ نظر نے اپنی گردن نہیں اٹھائی۔ اس کے دونوں ہاتھ ابھی تک معافی کے انداز میں اس کے سینے پر جڑے ہوئے تھے۔ اس کی طرف دیکھتے دیکھتے اچانک ہی بہادر شاہ ظفر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کی نگاہیں اب بھی شاہ نظر کے جھکے ہوئے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اصل میں وہ چاہتا تھا کہ شاہ نظر اپنی جھکی ہوئی گردن اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھے، لیکن شاہ نظر تو سر جھکائے ہی کھڑی رہی۔ اس نے تو اپنی پلکیں بھی نہیں اٹھائی تھیں، مگر تھوڑی دیر بعد اس کے بند ہونٹوں میں لرزش ہوئی اور پھر اس کی کپکپاتی ہوئی مدھر آواز بہادر شاہ کی سماعت سے ٹکرائی۔ جہاں پناہ، آپ کے روبرو میں نے جس طرح کے گستاخانہ الفاظ کہے ہیں، ان کی وجہ سے مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں رہی کہ میں اپنا سر بھی خود سے اٹھا سکوں۔ آپ کے پاکیزہ اور شفقت برے ہاتھ میرے سر کو اٹھائیں گے، تبھی میری جھکی ہوئی نظر اوپر اٹھے گی۔ بہادر شاہ ظفر کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ ذرا دیر بعد وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور اپنے ہاتھ میں رومال تھامے دھیرے دھیرے شاہ نظر کی جانب بڑھنے لگا۔ قریب آ کر اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے شاہ نظر کی تھوڑی اٹھائی۔ جھکی ہوئی گردن ذرا اوپر تو اٹھ گئی، مگر شاہ نظر کی بوجھل پلکیں بدستور جھکی رہیں۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن آنکھوں کے کناروں پر آنسوؤں کے 2 موتی ٹھہرے ہوئے تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی انگلی سے ٹھہرے ہوئے آنسوؤں کے قطرے کو گرنے سے پہلے ہی تھام لیا اور انہیں اپنے رومال میں جذب کر لیا۔ ہمدردی، قدردانی، محبت، خلوص اور پدرانہ شفقت کے انداز نے شاہ نظر کو اس قدر حیران کر دیا کہ اس کے منہ سے کچھ بھی لفظ نکل نہیں سکا۔ وہ تشکر کے اظہار میں بے اختیار بادشاہ سلامت کے قدموں میں جھکتی چلی گئی۔ بہادر شاہ ظفر نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ دن اپنی رفتار سے گزرتے رہے، اندھیرا اور اجالا ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہے۔ وقت اپنے حساب سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ پھر ایک ایسی کروٹ اس نے بدلی کہ دہلی شہر میں یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ پورے شہر میں فساد پھوٹ پڑا ہے۔ انگریزی حکومت کے خلاف ہندوستانی سپاہیوں اور ہندوستانی عوام کا بلوہ، حالات روز بروز خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ انگریزوں کے لیے پورے ہندوستان میں نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اسی خطرناک ماحول میں شاہ نظر نے ایک بچی کو جنم دیا۔ بچی صحت مند اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن شاہ نظر کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ حکیم اور وید اس کا علاج کر رہے تھے، لیکن وہ روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی دوا اور کوئی دعا کام نہیں آ رہی تھی۔ دوسری طرف ہر جانب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ قتل عام شروع ہو گیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ حالات روز بروز گھمبیر ہوتے جا رہے تھے۔ لال قلعے کے ایک کمرے میں شاہ نظر اپنے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کی بیماری میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ 4 مہینوں تک دہلی کے حالات خراب رہے۔ پھر چالاک انگریزوں نے دھیرے دھیرے اپنی طاقت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا اور ایک دن انہوں نے شاہی محل پر حملہ کر کے قبضہ بھی کر لیا۔ اس کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ ہندوستان کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کو بھی اپنی جان بچانے کے لیے دہلی سے فرار ہونا پڑا۔ شاہی بیگمات اور شہزادوں کے ساتھ بہادر شاہ ظفر کو قلعے سے نکل کر ہمایوں کے مقبرے میں جا کر چھپنا پڑا۔ ایک مردہ بادشاہ جو اپنی قبر کی گہرائی میں لیٹا تھا، وہ دوسرے لوگوں کو پناہ دینے کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ ہمایوں کے مقبرے میں آ کر چھپنے سے پہلے بہادر شاہ ظفر کے چند وفادار اور ساتھیوں نے اسے لکھنؤ لے جانے کی کوشش کی، لیکن غداروں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ وہ غدار انگریزوں سے ملے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر بادشاہ سلامت کو دہلی میں روک لیا کہ اگر آپ لکھنؤ چلے گئے تو تخت پر انگریز قابض ہو جائیں گے اور ہندوستان کی رعایا ایک بار پھر غلامی کی زنجیروں میں جکڑتی جائے گی۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر اپنے وفادار ساتھیوں کی بات مان لیتا تو شاید اس کی زندگی کا انجام کچھ مختلف ہوتا۔ ہمایوں کے مقبرے میں بہادر شاہ ظفر اور اس کے خاندان کی موجودگی کی اطلاع بھی انہی غداروں نے انگریزوں کو دی تھی۔ انگریز چاہتے تھے کہ بہادر شاہ ظفر کو جلد سے جلد گرفتار کر لیا جائے۔ ہمایوں کے مقبرے کی اطلاع ملتے ہی انگریزوں نے رات کی سیاہی میں ہمایوں کے مقبرے کو گھیرے میں لے لیا اور بہادر شاہ ظفر کو اپنی بیگمات اور شہزادوں سمیت گرفتار کر لیا۔ اپنا قیدی بنانے کے بعد انگریزوں نے اس کے ساتھ بے حد ذلت آمیز سلوک کیا اور بعد میں اس پر کئی جھوٹے مقدمات بھی قائم کر دیے، جن میں بغاوت کا مقدمہ سر فہرست تھا۔ آخرکار بہادر شاہ ظفر کو عمر قید کی سزا سنا کر رنگون روانہ کر دیا گیا۔
جہاں اسے بے یار و مددگاری کے عالم میں مجبوری، مفلسی اور بے بسی کی زندگی گزارنی تھی۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی زندگی کے آخری ایام اس جیسے نیک دل، شریف النفس اور خدا ترس اور پرہیزگار بادشاہ کے شایان نشان ہرگز نہیں تھے۔ اس کی بے بسی کا اس سے بڑا حوالہ اور کیا ہوگا کہ اس کی موت کے بعد انگریزوں نے آخری تاجدار ہند کو ہند کی مٹی میں دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ ادھر لال قلعے کے ایک کمرے میں شاہ نظر اپنے بستر پر بیمار پڑی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اس سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ اسی بیماری کی حالت میں اسے بہادر شاہ ظفر کے بارے میں کچھ اڑتی اڑتی خبریں مل جاتی تھیں۔ جان بچانے کے لیے بہادر شاہ کا محل سے فرار، ہمایوں کے مقبرے میں روپوشی، پھر وہیں سے اس کی گرفتاری، اس کے بعد مقدمات اور پھر جلا وطنی، یہ ساری خبریں اس نے بستر پر لیٹے ہی لیٹے سنی تھیں، اور ظاہر ہے ان تکلیف دہ خبروں نے اس کی بیماری پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈالا تھا۔ یہ سارے صدمات برداشت کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ وقت نے ایسی کروٹ لی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز دھرتی ریگستان میں تبدیل ہو گئی۔ کوئی کسی کو پوچھنے والا بھی نہ رہا۔ شاہ نظر کا خاوند ہی تنہا دن رات اس کی تیمارداری کرتا۔ اپنی بیوی اور اپنی ننھی سی بچی کی دیکھ بھال کے لیے وہ اکیلا ہی بچا تھا۔ مجبوری یہ تھی کہ اس افراتفری میں اپنی جان کے خوف سے محل کے نوکر چاکر، داسیاں اور کنیزیں سب کے سب بھاگ چکے تھے۔ لال قلعے میں شاہ نظر، اس کے خاوند اور ان کی ننھی سے بچی کے سوا کوئی چوتھا شخص نہیں تھا۔ شاہ نظر اور اس کے خاوند نے اپنے آپ کو اللہ کے اور قسمت کے بھروسے پر چھوڑ رکھا تھا، اور اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں مصائب کی اس تاریکی میں امید کی کوئی کرن کب نمودار ہوتی ہے۔ یہ بلوا، یہ لڑائی، یہ خونریزی اور یہ جنگ سب سیاسی چالیں ہی تھیں۔ لوٹ مار کرنے والوں اور پیشہ ور چور ڈاکوؤں کو تو ایسے موقعوں کا انتظار رہتا ہے۔ اس بار بھی لٹیروں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے شہر بھر میں خوب لوٹ مار کی۔ چوروں لٹیروں کا ایک گروہ مال و دولت کی لالچ میں خالی پڑے ہوئے لال قلعے میں بھی گھس آیا تھا۔ جب وہ لٹیرے شاہ نظر کے کمرے میں داخل ہوئے تو شاہ نظر کے خاوند نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کئی لوگ تھے جنہوں نے فوراً ایک اکیلے آدمی کو دبوچ لیا اور اس سے روپے، پیسے، سونا چاندی اور زیورات وغیرہ طلب کرنے لگے۔ اجنبی اور بدماش چہرے والے لوگوں کو دیکھ کر شاہ نظر ڈر گئی۔ اس نے جھٹ اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا اور اپنی بچی کو اپنی گود میں سمیٹ لیا۔ وہ بے حد خوفزدہ اور گھبرائی ہوئی تھی۔ شاہ نظر کے خاوند نے جان بچانے کی امید میں لکڑی کے ایک صندوق کی جانب اشارہ کر کے ان لٹیروں سے کہا، اس صندوق میں نقد رقم اور زیورات ہیں، آپ لوگ جو چاہیں لے لیں، لیکن ہماری جان نہ لیں، ہماری بیٹی بہت چھوٹی ہے، آپ کو جو کچھ لینا ہے لے کر چپ چاپ چلے جائیں، بس ہمیں پریشان نہ کریں۔ صندوق کھول لیا گیا۔ ان لٹیروں کے ہاتھ جو مال لگا وہ انہوں نے لوٹ لیا۔ اس کے علاوہ انہیں وہاں جو بھی قیمتی چیز نظر آئی اسے بھی اپنے تھیلوں میں ٹھونس لیا۔ تب اچانک ہی لٹیروں کے بوڑھے سردار نے اچانک چپٹا مار کر شاہ نظر کی چادر کھینچ لی۔ شاہ نظر اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس بوڑھے سردار کو یہ شک گزرا تھا کہ اس عورت نے اپنی چادر کے نیچے کوئی قیمتی چیز چھپا رکھی ہے۔ اسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس نے شاہ نظر کی چادر ہٹائی تھی۔ بوڑھے کی اس حرکت پر شاہ نظر کے شوہر کو غصہ آ گیا اور وہ چیخ کر بولا، بےہودہ بوڑھے، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ میری بیوی ہے، یہ بیمار ہے، اس کی گود میں ننھی سی بچی ہے، اس کا تو کچھ خیال کر، بند کرو اپنی یہ بکواس۔ بوڑھے سردار کو بھی غصہ آ گیا اور وہ چیخا، میرا کس نے خیال کیا ہے جو میں ہر کسی کا خیال کرتا پھروں؟ یہ کہہ کر اس نے شاہ نظر کے شوہر کے سینے پر ایک زوردار گھونسا مارا۔ جواباً اس نے بوڑھے پر چھلانگ لگا دی۔ بوڑھا بھی کمزور نہیں تھا، اس نے بھی لاتوں گھونسوں کا جواب لاتوں گھونسوں سے ہی دینا شروع کر دیا، جبکہ اس کے دوسرے ساتھی اس لڑائی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے زور زور سے ہنس رہے تھے اور اپنے سردار کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ لڑتے لڑتے دونوں نے خود کو ایک دوسرے سے ہٹانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دیے، جس کے نتیجے میں شاہ نظر کے خاوند کا پاؤں پیچھے ہٹتے ہوئے کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ دروازے کے قریب جا گرا، اور دوسری طرف بوڑھا سردار بھی اس زوردار دھکے کو برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اس کے قدم بری طرح سے ڈگمگائے۔ اس نے فرش پر گرتے گرتے سہارے کے لیے پاس کھڑی ہوئی شاہ نظر کے کندھے کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کی لڑکڑاہٹ نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور اس کا ہاتھ اس کے کندھے سے پھسلتا ہوا اس کی گود میں پڑی ہوئی بیٹی کی گردن پر پڑا، جس کی وجہ سے اس ننھی سی بچی کی گردن دب گئی۔ شاہ نظر کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ شاہ نظر کے خاوند کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ وہ شاہ نظر کی چیخ سن کر مڑا، دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر اٹھنے لگا۔ ٹھیک اسی وقت اس کی نظر اپنی بندوق پر پڑی جو دروازے کے پاس ہی رکھی تھی۔ بندوق پر نظر پڑتے ہی اس میں ایک نئی طاقت آ گئی۔ اس نے جھپٹ کر بندوق اٹھا لی۔ جب بندوق کی نال ان لٹیروں کی جانب اٹھی
तो वो दरवाजे की तरफ भाग खड़े हुए। वो समझ गए थे कि उनके 2 चाकू और 2 खंजर बंदूक से निकलने वाली गोलियों को नहीं रोक सकते। भागते वक्त उन लोगों ने बूढ़े सरदार की भी परवाह नहीं की थी। शाहनजर का शौहर जब बंदूक तानकर उस बूढ़े लुटेरे की जानिब मुड़ा तो उसने देखा कि शाहनजर चुपचाप बेहिस हरकत खड़ी है और उसके कंधे से लगी हुई बच्ची की गर्दन एक तरफ ढलकी हुई है। उसके करीब खड़ा हुआ बूढ़ा अपने दोनों हाथ जोड़े धीमी और सिसकती हुई आवाज में कह रहा है, मुझे मुआफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। बोलते बोलते वो शाहनजर के पैरों पर गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, बेटी मैं सच कहता हूं, कसम खाता हूं बेटी, मैंने जानबूझकर तुम्हारी बच्ची को नहीं मारा। मेरी इस मासूम से क्या दुश्मनी हो सकती है। मेरा हाथ इत्तेफाक से इसकी गर्दन पर पड़ गया था। बेटी मुझे मालूम है कि माँ बाप को अपनी औलाद कितनी प्यारी होती है। बूढ़ा शाहनजर के कदमों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन शाहनजर इस तरह साकित खड़ी थी जैसे कुछ ना सुन रही हो। अचानक शाहनजर के खाविंद ने आगे बढ़कर बंदूक की नाल बूढ़े लुटेरे की पीठ से लगा दी और चीख कर कहने लगा, उठ बुड्ढे खबीस, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बंदूक की नाल दूसरी बार जब बूढ़े की पीठ में चुभी तो वो उठकर खड़ा हो गया। उसके होंठ थरथरा रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके कपकपाते हाथ अब भी मुआफी मांगने के अंदाज में जुड़े हुए थे। वो शाहनजर की तरफ ही देख रहा था। बूढ़े शैतान, अब मरने के लिए तैयार हो जा, शाहनजर के शौहर ने गरजदार आवाज में कहा। मैंने तुझसे दरख्वास्त की थी कि सारा माल असबाब ले जा, मगर इस बीमार औरत और मासूम बच्ची का ख्याल कर, लेकिन तूने इस मासूम बच्ची की जान ही ले ली और साथ ही इसकी बीमार माँ को भी बच्ची की जुदाई की आग में झोंक दिया। अब मैं तुझे मुआफ नहीं करूंगा। मैं खुद भी यही चाहता हूं कि मुझे मुआफ़ी ना मिले, बूढ़े ने कांपती हुई आवाज में कहा। मेरी इस जिंदगी से मौत ही बेहतर है। मैं तुम लोगों से जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। मैं तैयार हूं, बेशक मुझे गोली मार दो, लेकिन मेरी एक आखिरी बात सुन लो ताकि मरने से पहले मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए। इतना कहकर बूढ़े ने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सिसकियों की आवाज ने सकते की हालत में खड़ी हुई शाहनजर को जैसे झंझोड़ दिया। उसने धीरे धीरे अपनी भीगी आंखों का रुख मोड़कर बूढ़े की तरफ देखा। बूढ़े ने अपनी गर्दन उठाई और शाहनजर के खाविन की जानिब मुंह करके बोला, मैं एक बहुत ही बदनसीब शख्स हूं। इस जालिम दुनिया ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरा घर, मेरी बीवी और मेरी बच्ची। हाँ, मेरी मासूम बच्ची। जाने वो कैसे दरिंदे थे जो मेरी अकलौती बच्ची को उठा कर ले गए थे। उसकी जुदाई के गम में उसकी माँ मर गई, मेरा घर बर्बाद हो गया और मैं पागलों की तरह जगह जगह बच्ची को ढूंढता फिरता रहा। अगर मेरी बच्ची मेरी आंखों के सामने मर गई होती तो मुझे सुकून आ जाता, लेकिन आज मेरी बेसुकूनी को 18 साल गुजर गए हैं। ये 18 साल मैंने 18 सदियों की तरह रोते रोते गुजारे हैं। उस वक्त मेरी बच्ची 9-10 बरस की थी जब वो खेत में खेलते खेलते गायब हो गई थी। बूढ़ा फिर फूट फूट कर रोने लगा। शाहनजर ने अपनी बेजान बच्ची की लाश को बिस्तर पर लिटा दिया और फिर बूढ़े के चेहरे को टिकटिकी बांधे देखने लगी। उसे बूढ़े शख्स का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो वक्त ने उसे बहुत पीछे धकेल दिया। तब यकायक ही 18 साल पहले का एक मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया। 18 साल कबल वो शाहनजर नहीं थी, मानूर भी नहीं थी, बल्कि वो 9-10 बरस की एक बच्ची थी। उसका नाम शेराजी था और वो पंजाब के गरीब मेहनतकश किसान की बेटी थी। उस वक्त शाहनजर की आंखों के आगे वही 9-10 बरस की बच्ची शेराजी आकर खड़ी हो गई थी और शाहनजर की आंखों में माजी का वो मंजर एक फिल्म की तरह चलने लगा था। शेराजी धान के सरसब्ज खेत में एक रंग बरंगी खूबसूरत तितली को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त उसका बाबा उससे जरा दूर बैठा फसल काट रहा था। फिर अचानक न जाने कहां से 2 डाकू आ गए और शेराजी का मुंह दबाकर उसे उठा ले गए। उस वक्त नन्ही शेराजी के मुंह से चीख भी नहीं निकल सकी थी, क्योंकि वो तो मुंह बंद होते ही बेहोश हो गई थी। जब शेराजी को होश आया तो उसने अपने आप को एक पलंग पर लेटा हुआ पाया। एक खूबसूरत जवान औरत उसके सर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। वो कौन से शहर में है, किसके पास है, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। बस खेत खलियान और माँ बाप की याद उसके नन्हे से दिमाग में ठहर कर रह गई थी। उस दिन के बाद से उसके दिन तवाइफ के कोठे पर गुजरने लगे थे। उस तवाइफ का नाम था नौबहार बेगम। नौबहार बेगम ने शेराजी को दीनी और दुनियावी तालीम के जेवर से आरास्ता किया और उसे शेराजी से मानूर और फिर शाहनजर बना दिया। माजी के ये सारे मनाजिर एक एक करके आते रहे और जाते रहे।
अब शाह नज़र की डुबडुबाई हुई आंखों के सामने बूढ़े शख्स का चेहरा था और वो उस चेहरे में किसी का चेहरा ढूंढ रही थी। आंसू उसकी पलकों पर आकर ठहर गए थे। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसका खाविंद बंदूक थामे बड़ी हैरत से शाह नज़र की बदलती हुई कैफियत को देख रहा था। काफ़ी देर बाद शाह नज़र के होंठ धीरे धीरे थरथराए। अब्बा जान, दो टूटे हुए अल्फाज उसके मुंह से निकले और फिर वो सिसकती हुई अपने बाप से लिपट गई। बेचैन बाप की बेताब बाहों ने उसे भींच लिया। शेराजी, मेरी बच्ची, मेरी जान। बूढ़ा बाप उसे अपने सीने से लगाए बोलता रहा, लेकिन अब उसकी किसी भी बात का जवाब देने के लिए ना वहां शेराजी मौजूद थी, न महानूर और न ही शाह नज़र मौजूद थी। वक्त की करवट ने अपना काम दिखा दिया था और अब वो मजीद करवटें बदलने के लिए आगे बढ़ गया था।